देखिए आज का टॉपिक है हमारा ईद उल अज़हा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ईद उल अज़हा, उसकी हिस्ट्री के बारे में और कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये है ईद उल अज़हा टॉपिक है और हम ईद उल अज़हा बात करेंगे इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, कुरान और हदीस की रोशनी में। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम अपने पहले पेज पर। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, ईद उल अज़हा की हिस्ट्री और बैकग्राउंड, और ईद उल अज़हा की अहमियत क्या है, और ईद उल अज़हा के दिन यानी बकरीद के दिन हमें क्या क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, और द मैसेज बिहाइंड इट, बकरीद के पीछे का क्या मैसेज है, और कंक्लूजन, और फिर इसका लुब्बे लुबाब क्या है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन। ये देखिए ईद उल अज़हा ये दो लफ्ज़ से बना हुआ है, ईद और अज़हा। ईद का माने अरबिक का लफ्ज़ है, ईद का माने आता है लौटना, वापस आना। चूंकि ईद बार बार लौट के आती है तो इसलिए इसको ईद बोला गया। और अज़हा, अज़हा भी अरबिक का लफ्ज़ है, इसका माने होता है कुर्बानी करना। ठीक है, तो ये चूंकि कुर्बानी की ईद है, हम कुर्बानी देते हैं, तो इसलिए इस ईद को ईद उल अज़हा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्लाइड्स हैं। उसके बाद अगले पेज की हिस्ट्री क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो हमें एक हदीस मिलती है, फ्रेंड्स है, मिशकात शरीफ की हदीस है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ज़माने जाहिलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बना के भेजे गए तो उन्होंने देखा कि ईद और बकरीद वाले दिन, ये दो दिन थे जिसमें अरब लोग कोई काम नहीं करते थे, इसको छुट्टी के तौर पे मनाते थे, इसमें खेलते थे, गाते थे और इसको एंजॉय करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दो दिन कैसे हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें क्या करते हो आप लोग। तो साहबा ने फरमाया कि ये दो दिन है जिसमें हम अपने बाप दादाओं से, पुराने ज़माने से हम खेलते कूदते आ रहे हैं, तो ये पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, तो इसलिए इसी रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा यौमल अज़हा व यौमल फ़ित्र, कि अल्लाह ताला ने तुमको इन दो दिनों के बदले में इससे दो बेहतर दिन अता फरमाए हैं, यानी उन्हीं दो दिनों को रिप्लेस कर दिया ईद से और बकरीद से। ठीक है, तो ईद उल अज़हा जैसा कि आप जानते हैं ये 10वीं ज़िलहिज्जा को मनाते हैं, 3 दिन का होता है। इसमें हम कुर्बानी देते हैं, ख्वाहिशात की कुर्बानी, अपने आप की कुर्बानी। दूसरा है ईद उल फ़ित्र। ईद उल फ़ित्र रमज़ान शरीफ का पूरा रोज़ा रखने के बाद हमें शव्वाल के 1 शव्वाल को हम ईद उल फ़ित्र के तौर पे मनाते हैं, जिसमें हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र ये दो दिन हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पुराने 2 दिनों के बदल में अल्लाह ने तुम्हें इनायत फरमाए हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी अहमियत क्या है। तो एक हदीस है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल अमल अस्सालिह फीहिन अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िल अय्यामिल अशर। देखिए मिशकात शरीफ की हदीस है, मैंने हवाला दिया हुआ है यहाँ पर, हदीस नंबर है 1460। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 10 दिनों में, यानी ज़िलहिज्जा के जो शुरू के 10 दिन हैं, 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 10वीं ज़िलहिज्जा तक, उसमें कुर्बानी से ज़्यादा कोई भी अमल ज़्यादा महबूब नहीं है। यानी इन 10 दिनों में सबसे ज़्यादा जिसकी फजीलत है वो है कुर्बानी। ठीक है, तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्या जिहाद से भी बढ़कर है? अल्लाह के रास्ते में हम लड़ने के लिए जाते हैं, अपने आप को हम निछावर कर देते हैं, अल्लाह के रास्ते में हम शहीद हो जाते हैं, तो क्या उससे भी बढ़कर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जिहाद से भी बढ़कर है, लेकिन ऐसा जिहाद जिसमें आप शहीद हो जाएं, जिसमें आप वापस ना आ सकें, तो उस जिहाद से बढ़कर नहीं है। यानी ऐसा जिहाद बहरहाल ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसमें आप शहीद हो जाते हैं और फिर आप वापस नहीं आते, अल्लाह के रास्ते में आप जान खपा देते हैं। ठीक है, तो वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व माली,
سوائے ایک ایسا آدمی جو اپنے آپ کو اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنے گیا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور وہ اس میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، اپنے مال کو بھی واپس نہیں لا سکا اور اپنے آپ کو بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث اسی بارے میں ہے، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بقرعید جو ہے عید الاضحیٰ ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ تو قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے باپ دادا تھے ان کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا ٹھیک ہے سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر ایک نیکی کے، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گا آپ کو۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو بھیڑ ہوتے ہیں اور بھیڑ کے اوپر کھال کے اوپر جو اون ہوتا ہے تو بہت باریک باریک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس اون کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ تو بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جو اس کا اون ہے اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ رواہ احمد ابن ماجہ اور احمد کی روایت ہے، مشکات شریف 1476 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک نبی تھے، برگزیدہ نبی تھے، جس کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے تھے، ایک تھا اسماعیل علیہ السلام اور ایک تھے یحییٰ علیہ السلام، ایک اسماعیل اور ایک یعقوب علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی آل میں، اس کی اولاد میں آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام جو تھے اس کی آل میں بہت سارے نبی آئے، جو بنی اسرائیل ہے وہ انہی کی اولاد میں سے ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام تھا بنی اسرائیل، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام آئے، اسی میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، اور پھر بہت سارے نبی آئے۔ تو اور ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے کنعان سے نکال کر، کنعان کا مطلب عراق سے نکال کر کے انہوں نے مکہ شریف میں، حجاز میں بسایا تھا، مکہ میں۔ تو انہی کی آل و اولاد میں آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن لگاتار خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی اولاد تھی اور وہ بھی بہت بڑھاپے پہ آپ کو ایک اولاد ملی تھی، اور وہ بھی خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو قربانی دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا اپنے بیٹے سے، اسماعیل سے، کہ اسماعیل بتاؤ آپ کا کیا مشورہ ہے اور آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے ایسے خواب میں 3 دن تک دیکھا، ایک دن دیکھا تو میں نے اگنور کیا، دوسرا دن، تیسرا دن۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، چونکہ وہ بھی نبی تھے اور نبی کی اولاد تھے اور آگے چل کے خود بھی نبی ہونے والے تھے، تو انہوں نے بولا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد، اے ابا جان، آپ جو خواب میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں صبر کروں گا اور میں آپ کی کسی بھی اس کو نام میں نہیں ٹالوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ ایک آزمائش تھا، ایک امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر چلے ہیں، اور جانے کے بعد ان کو قربان کرنے کی نیت سے جب قربانی کرنے کے لیے لٹایا تو غیب سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم آپ نے جو خواب دیکھا تھا، آپ کو جو حکم دیا گیا تھا، آپ نے وہ سچ کر دکھایا، اور آپ پورے ایگزام میں، پورے امتحان میں، ٹیسٹ میں آپ پاس کر گئے، اور آپ سے قربانی کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ آپ کا ایک ایگزام تھا، ایک ٹیسٹ تھا جس میں آپ کوالیفائڈ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دمبا دیا جو جنت سے آیا تھا، اور دمبا کو انہوں نے قربانی کیا۔ تو اسی کی یاد میں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ جو عرب ہے وہ انہی کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو تھے وہ وہیں فلسطین میں کنعان جس کا پرانا نام تھا، ٹھیک ہے، تو وہیں پر ان کو آباد کیا تھا، اور ایک دوسرے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق ان کو مکہ میں حجاز میں آ کر کے بسایا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو ایک لمبی کہانی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں عید الاضحیٰ کی اہمیت کے بارے میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان يعبد له فيها من عشر ذی الحجہ يعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر عشری ذی الحجہ کا جو 10 دن ہے اس میں روزہ رکھنا پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور ذی الحجہ کے راتوں میں قیام کرنا یعنی تہجد پڑھنا یہ لیلۃ القدر شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی حدیث ہے، اللہ یہ اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم بھی کھایا ہے ولیال عشر، ہمیں قسم ہے، مجھے قسم ہے نحر کے یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اہمیت قرآن شریف سے اور احادیث سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک حدیث ہے عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم وانه ليؤتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واظلافها وان الدمع لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فيطيب بها نفسا۔ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کا، ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز اہمیت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا خون بہانا، ٹھیک ہے۔ اور قیامت کے دن وہ جس کو آپ نے قربانی دی ہے وہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ اور اپنے سینگ کے ساتھ قیامت میں آئے گا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون زمین پہ گرتا ہے تو زمین پر خون گرنے سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قبول ہو جاتا ہے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے ریفرنس ہے، دونوں حدیث کے ریفرنس میں نے دیا ہوا ہے۔ مشکات المصابیح کی 1471 نمبر حدیث ہے، دوسری حدیث مشکات شریف کی ہے 1470 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہ اور بھی بہت سارے احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کے بارے میں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی 10 دنوں کی قسم کھایا ہے ولیال عشر، زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے اس کی آن دا ڈے آف عید الاضحیٰ۔ اس کے بعد دیکھیے ہم اس میں بات کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے بارے میں ایک حدیث ہے عن ابی سعید الخدری قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف۔ کہہ رہے ہیں عید کا دن یا بقرعید کا دن جب ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے، فیقوم مقابل الناس، اور لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے طرف چہرہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، والناس جلوس، اور لوگ بیٹھے رہتے تھے، علی صفوفہم، اپنے صفوں میں، فیعظہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ کہتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو باتیں بتاتے تھے، ویوصیہم، اور ان کو وصیت کرتے تھے۔ وصیت کہتے ہیں کسی بھی اہم چیز کے بارے میں بتانا، بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے اس کو، جو کوئی انتقال کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو چیزیں وہ بتاتے ہیں اس کو وصیت کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُهُمْ، اور حکم فرماتے تھے، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَأْسًا قَطَعَهُ، اگر آپ کوئی لشکر کو روانہ فرمانا چاہتے تھے تو وہ عید اور
بقرعید کے دن نماز کے بعد آپ ان کو روانہ فرماتے، اور یا امر و بشین یا کسی چیز کے آپ حکم دینا چاہتے تھے تو آپ حکم دیتے، ثم ینصرف پھر وہ اپنے اہل و عیال میں اپنے فیملی میں واپس چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہے، ریفرنس ہے مشکات شریف کی حدیث ہے 1426 نمبر کی. اور اگر کتاب میں آپ ڈھونڈیں گے تو کتاب میں کتاب نمبر 4 اور حدیث نمبر 827 ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آن دا ڈے آف عید الاضحیٰ آپ کیا کرتے تھے؟ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ عن بریدہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم. کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن بغیر کھائے ہوئے تشریف نہیں لے جاتے تھے، یعنی عید والے دن آپ کچھ میٹھا نوش فرماتے تھے، کیونکہ پورا رمضان کا لوگ آدمی روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تو عید کا دن وہ افطار کا دن ہوتا تھا، تو صبح سب سے پہلے آپ روزہ توڑتے تھے، کوئی میٹھی چیز نوش فرماتے تھے. ولا یطعم یوم الاضحیٰ، اور قربانی والے دن آپ کوئی بھی چیز نہیں کھاتے تھے، حتی یصلی، یہاں تک کہ آپ نماز پڑھ لیتے تھے. قربانی والے دن آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد ہی آپ کوئی چیز تناول فرماتے تھے، کیونکہ یہ قربانی ہے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خواہشات کی، اپنے مال و دولت کی اور اپنے آزادی کی تمام چیزوں کی قربانی ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں. رواہ ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی حدیث، دارمی نے ان کو روایت کیا ہے، اور ریفرنس دیکھیں مشکات شریف کی حدیث 1440 نمبر کی ہے، اور کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی 871 نمبر. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسائل قربانی ہے. کچھ چونکہ امپورٹنٹ مسائل جس کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو کور کیا ہوا ہے سوال اور جواب کے روپ میں. سوال: قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ چونکہ دیکھیے فتویٰ نمبر کے ساتھ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے، فتویٰ نمبر یہ، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ سارے فتویٰ جو ہے یہ دارالعلوم دیوبند جو مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ سے میں نے لیا ہوا ہے. آپ کو فتویٰ نمبر آپ ڈالیں گے تو وہ نکل جائے گا. تو قربانی ہر مقیم، مقیم کا مطلب کس شخص پر قربانی واجب ہے اس کے بارے میں یہ سوال ہے. تو جواب یہ ہے کہ ہر مقیم آدمی جو مسافر نہ ہو، آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو، مسلمان ہو، عقل مند ہو، مالک نصاب پر واجب ہے. مالک نصاب کیا ہے؟ دیکھیے مالک نصاب وہ شخص جس کی ملکیت میں 7 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا سونا یا چاندی، کچھ نقدی، کچھ سامان تجارت، حاجت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی کہ ضروریات زندگی سے زائد ہو. ٹھیک ہے، جن مالیت 52 تولہ چاندی کی قیمت بقدر ہو اس پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں ہم آگے والے سلائیڈ میں ہم اس کو دیکھیں گے. تو اس کے بعد دا میسج اینڈ کنکلوژن، اس میں اس کا میسج کیا ہے، قربانی کیوں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 تو ہم خدا کی مرضی ہے، خدا کا حکم ہے تو ہم اس لیے کرتے ہیں. قربانی کا ہم قربانی نذرانہ پیش کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں اپنے خواہشات کو. ٹھیک ہے، تو اور ایک جانوروں کی قربانی ایک سمبل ہے، ایک اشارہ ہے، ایک نشانی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے لیے. اپنے آپ کو قربان ایک اشارہ ہے جانور کی قربانی سے. صدقہ ایک سخاوت ہے غریبوں کے لیے. ٹھیک ہے، اتحاد، یونٹی ہے، اخوت ہے، بھائی چارگی ہے، سب ایک ساتھ ہی کرتے ہیں. روحانی عکاسی ہے، ریفلیکشن ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کو ہم اپنے اوپر عمل کرتے ہیں. اتحاد اور اخوت ہے، یعنی بردرہڈ اور یونٹی کے لیے پورے دنیا کے مسلمان ایک 3 دن اس میں ایک ساتھ یہ کرتے ہیں. یقین اور بھروسہ، یعنی آپ جب ایک کام کرتے ہو تو اس میں پورا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہے. عالمی یکجہتی، ٹھیک ہے، تو پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ایک عالمی یکجہتی ہے، انٹرنیشنل سولیڈریٹی ہے. دیکھیے یہ ہے ریسورسز، میں نے یہ ساری جانکاری کہاں سے لی ہیں، تو دارالعلوم دیوبند کے آفیشیل ویب سائٹ ہے، تو وہاں سے میں نے مسئلے یا جو بھی فتویٰ ہے ان کے دارالفتاء، دارالعلوم دیوبند کے دارالفتاء ویب سائٹ سے لیا ہوا ہے. سنہ.com سے حدیثیں لی ہیں، google.com سے ہے کچھ چیزیں، اور مشکات شریف جو حدیث کی ایک مستند کتاب ہے، وہاں سے میں نے امپورٹنٹ مسائل کے بارے میں. دیکھیے مسائل کیا ہے،
چونکہ ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں ان کے مسئلے کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے۔ تو مسائل قربانی، سوال یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت انڈین روپیے میں ابھی کتنے بنتے ہیں؟ مزید یہ بھی بتایا کہ 1 تولہ کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ۔ تو یہ سوال ہے۔ تو جواب دیکھیے، چاندی کی قیمت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ ان دنوں چاندی کی قیمت تقریباً 730 روپیہ ہے۔ اس لحاظ سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے 38,325 روپئے۔ حتمی قیمت جس دن قربانی یا زکوٰۃ کے لیے حساب کیا جا رہا ہو اس دن مارکیٹ سے معلوم کر لینی چاہیے۔ تو کل ملا کے اگر ان 3 دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحجہ، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ میں اگر 38,325 روپئے آپ کے پاس ہے، یا اتنی مالیت کا آپ کے پاس چاندی ہے یا اور بھی کیش ہیں، ٹھیک ہے، ضروریات سے علاوہ فاضل، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس میں جو گرام ہے کہ 8 گرام کا ہوتا ہے تولہ، جو ہے تولہ 8 گرام کا ہوتا ہے، 10 گرام کا بھی ہوتا ہے، 12 گرام کا بھی ہوتا ہے، لیکن جو بازار میں چل رہا ہے وہ 10 گرام والا تولہ ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے مسئلہ منگوایا تھا کس سے، انہوں نے اپنا نام لکھا ہے اظہر امین مظاہری، خادم العلوم دارالعلوم دیوبند، ٹھیک ہے، یہ ہے ان کا ریسورسز۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام، جس جگہ پر بڑے جانوروں کا ذبیحہ ممنوع ہو، یعنی کہ بڑے کا جیسے گائے کا قربانی جہاں پہ منع ہے، چھوٹے جانوروں کی قیمت بہت زیادہ ہے، ایسی حالت میں قربانی سے رکنا اور پیسے تقسیم کرنا کیا صحیح ہے؟ برائے کرم جواب فرمائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فتویٰ نمبر ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ فتویٰ نمبر آپ گوگل پہ جا کر کے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء پہ جائیں گے اور یہ فتویٰ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کئی شہروں میں چونکہ بڑے کا قربانی سرکاری طور پر نہیں کر سکتے، سرکار نے منع کیا ہوا، جیسے کہ گائے کی قربانی ہے یا بیل کی قربانی ہے، تو سفید جانور کی قربانی سرکار کی طرف سے منع ہے۔ تو ایسی صورت میں چھوٹے جانوروں کی قربانی بہت زیادہ مہنگی ہے، تو کیا قربانی کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ صورت مسئلہ میں غربا میں تقسیم کرنے سے آدمی قربانی سے سبکدوش نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ قربانی ہی کی کوشش کریں۔ اپنے علاقے میں مشکل ہو تو دوسری جگہ اپنے اعزاء و اقارب کو فون کر کے قربانی کے لیے کہہ دے اور رقم بھیج دے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف سے وکالتاً قربانی کرتے ہیں۔ خود ہی قربانی کرنا یا اپنی جگہ میں کرنا ضروری نہیں ہے، کہیں بھی کرائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مسئلہ، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اپنے رشتہ دار، اپنے دور دراز کہیں پر جا کر کے آپ قربانی کروا سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے یہاں۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فتویٰ نمبر آپ دیکھ لیجئے، گھر میں جتنے مرد عورت بالغ ہیں ایام اضحیہ میں، یعنی کہ 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کے اندر اگر صاحب نصاب ہوں، صاحب نصاب جیسے کہ میں نے بتایا 38,000 کچھ روپئے اگر آپ کے پاس ہیں، 38,000 روپئے اگر ہیں تو آپ پر واجب ہیں۔ سب سے الگ الگ قربانی واجب ہے، جس کے اوپر بھی ہے ان سب پر قربانی واجب ہے۔ سوال اگلا کیا ہے کہ کیا قربانی میں سال کا گزر جانا بھی شرط ہے؟ جواب، جیسا کہ معلوم ہے صاحب نصاب پر واجب ہے، زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر واجب ہے، اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ معیار نصاب سونا اور چاندی ہے، لیکن دونوں کی قیمت میں حد درجہ تفاوت ہے، یعنی فی زماننا آج کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 32,000 کے قریب ہے، اور 7.5 تولہ سونے کی قیمت 3.5 لاکھ یا 3.25 لاکھ ہے۔ اس بہت زیادہ جو ڈفرینسز ہے، اس کی وجہ سے قربانی کا نصاب جو ہے وہ چاندی کو رکھا گیا ہے، یعنی کہ 52 تولہ چاندی، ٹھیک ہے۔ تو 52 تولہ چاندی کی قیمت 38,000 روپے بنتی ہے، اس پر آپ قربانی واجب ہے جس کے اوپر ہے۔ اگلا، فقہاء کرام نے غریبوں اور محتاجوں کے فائدے کے پیش نظر نصاب کا معیار چاندی سے مقرر فرمایا ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو، یعنی کہ اتنی چاندی ہے یا اس کی برابر مال ہو، چاہے کیش ہو یا کچھ بھی ہو، سال گزرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس پر قربانی واجب ہے. قربانی میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. ایام قربانی میں اتنا مال آ جائے تو بھی قربانی واجب ہوگی. ان 3 دنوں میں اگر آپ پہ اتنے پیسے آ جاتے ہیں تو کو واجب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ ہے, فتویٰ ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو کیا حکم ہے. تو اس کا جواب ہے سوال, اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خریدے اور پھر کسی وجہ سے وہ جانور مر جائے, گم ہو جائے, یا پھر اس شخص کے لیے کیا حکم ہے قربانی کا. غریب شخص کے لیے کیا حکم ہے اور امیر کے لیے کیا حکم ہے. تو یہ فتویٰ نمبر دیکھ لیجئے. صورت میں مسئولہ میں غریب پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب نہیں ہے. اگر غریب ہے تو امیر پر واجب ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ جو ایگزیکٹ مسئلہ کتاب سے نقل کیا ہے اس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے, اس کا کوٹیشن ہے. تو یہ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے. ٹھیک ہے, سو اوکے, تھینک یو. اس ویڈیو میں اتنا ہی. باقی آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ نوٹیفیکیشن ملتا رہے, اور ہم اسی طریقے کے انفارمیٹیو اور جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل مسائل ہے اس پہ ہم ویڈیو بناتے رہیں گے اور یوٹیوب پہ ڈالتے رہیں گے. تو آپ کے نالج میں اضافے کے لیے آپ میرے چینل سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ.